नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई और दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों और ख़ास प्यारे बच्चों, आज जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है खुदा का नाम वहाब। खुदा के 99 नामों में से एक नाम उसका है वहाब। अब उस पर बात रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम सभी मिलकर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या बताया जा रहा है कि जब कुछ भी नहीं था तो उस वक़्त भी कोई था, वो था वहाब। जब आलिम आबोगुल मादी आंखों से दिखाई नहीं देता था, तब भी वो वहाब था, आज भी है, क़यामत तक और आगे हर सू, हर सिमत, हर जगह, हर मुकाम, हर वक्त वो रहेगा। क्या रहेगा? वहाब रहेगा। और जब एक नया जहां, एक नई ज़मीन, एक नया आसमान, राह तो आलम के लिए समा वजूद में आ जाएंगे, तब भी वो वहाब ही रहेगा। इसकी सिफ्त कभी इससे जुदा नहीं हो सकती, इसलिए कि जब चाहे जिसके बारे में चाहे, जब चाहे जिसके बारे में चाहे कोई फैसला करे, डोरें इसी के हाथ में हैं, ज़माने इसी के हाथ में हैं। जब चाहे जिसके बारे में चाहे कोई फैसला करे, डोरें इसी के हाथ में, ज़माने इसी के हैं। वो कौन है? वो एक ही ज़ात है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक ही ज़ात है, अल्लाह। अल्लाह वो है जिसके ख़जानों में एक ख़जाना मग़फ़िरत का भी है। अल्लाह कौन है? जिसके ख़जानों में एक ख़जाना मग़फ़िरत का भी है। और ये मेरे और आपके लिए बड़े काम का ख़जाना है। अगर हमने थोड़ी सी भी कोशिश कर दी तो यकीन मानिए इस ख़जाने से हमें हिस्सा मिल सकता है, जो कि हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए काफ़ी होगा। तो इस ख़जाने को पाने के लिए मुझे और आपको कोशिश करना होगी, आगे बढ़ना होगा, इस्लाही मुआशरा करना होगा, ताकि हम अल्लाह के इस ख़जाने से कुछ ले सकें। वो है मग़फ़िरत का ख़जाना। अगर सफ़ाए हस्ती पर जुल्म अद्दान और फिस्क व फजूर की नई नई दास्तानें रकम करने वाले सारे मुजरम, बड़े से बड़ा मुजरम और फिर सारे मुजरम, सारे खताकार मग़फ़िरत की सच्ची तलब के साथ इसके दरे रहमत पर दो आंसू बहा लें, तो इनके आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले पहले इनकी बख्शिश का ऐलान कर देगा। और वो कौन होगा? वो मेरा और आपका अल्लाह होगा। सियाकारों की तौबा, आवारा मिजाजों की आज़ारी,
اور سرکش صفت انسانوں کی سسکیاں اور اس کے ہاں جو قدر و قیمت رکھتی ہیں اس کا اندازہ ہیما و شیما کر ہی نہیں سکتے۔ بھائیو اور دوستو، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، یہ جو نیکی کا سلسلہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ، اس میں شامل ہو جائیے۔ یقین مانیے آپ خدائے واحد کے بھی قریب ہوتے جائیں گے اور وہ بھی آپ کو اپنے رحم و کرم سے آگے بڑھنے میں مدد بھی کرے گا اور اپنی رحمت کے خزانوں سے اتنا کچھ بھی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان جس میں میں اور آپ شامل ہیں، اس کے خزانوں کا کیا شمار ہی نہیں کر سکتے اور نہ ہی شایان شان شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو بینائی، ہماری زبان کو گواہی، ہماری گفتوں کو رسائی اور ہماری سوچ کو توانائی بخشی۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ چاہے تو قطرے کو سمندر اور سمندر کو کوزے میں بند کر دے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ وہ واللہ خیر الرازقین اور واللہ یرزق بغیر حساب کا والی ہے۔ بھائی اور دوستو، یہ وہ اللہ ہے جس کا نام وہاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وہاب کو ترجیح دی اور اس پہ بات رکھ رہا ہوں میں۔ مالک یوم الدین، اور وہ للہ واحد القہار بھی ہے۔ سورج کو روشنی اور چاند ستاروں کو نور دینے والا بھی کون ہے؟ وہی ہے۔ مجھے اور آپ کو روزی دینا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں کھاتی پیتی ہیں ان سب کی روزی کا بندوبست کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سورج روشنی اور چاند ستاروں کو نور دینے والا بھی، بارش برسانے والا بھی، اس دھرتی کو گلزار بنانے والا بھی صرف و صرف اللہ ہی ہے۔ ہم تو اس کی بھی مشیت کو سخاوت ہی کہیں گے۔ زندگی بھر سانس لینے کو ہوا ملتی رہی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اگر ہوا کو خریدا جاتا تو ہمارے اندر ہمت اور سکت نہیں ہے۔ ہمیں تو 2 وقت کی کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں، ہم کیا ہوا کو خرید سکیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ کیا بچوں آپ اس چیز کو مانیں گے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہے نا؟ تبھی تو ہم زندہ رہتے ہیں، تبھی تو ہم پرورش پاتے ہیں اور تبھی تو ہم ڈیلی بیسس پہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ آج کچھ ناشتہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں بائی پاس کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم لاغر ہو جائیں گے اور لاغر ہوتے ہوتے
یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ موت آ کے ہم کو دبوچ لے گی۔ تو زندہ رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضروریات کا خیال کون رکھتا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ۔ ہمیں اپنی امید رب کی رحمت سے وابستہ کرنی چاہیے۔ میں اس وقت سبھی سے مخاطب ہوں، اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، اور خاص الخاص پیارے پیارے بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمیں ساری کی ساری امیدیں رب تعالی کی رحمت سے وابستہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایمان اسی خوف اور امید کے درمیان قائم ہے۔ ایمان کہاں قائم ہے؟ ایمان کہاں قائم ہے؟ ایمان اسی خوف، اللہ کا خوف، ڈر اور پھر اس سے امید لگانے کے درمیان قائم ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو مجھے اور آپ کو شاید نہ پتا ہو۔ کوئی پوچھتا ہے بھئی ایمان کہاں ہے، تو بتا دیجئے گا کہ ایمان اسی خوف اور ڈر کے بیچ کا نام ہے۔ خوف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور امید کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ صرف امید انسان کو بے لگام بنا دیتی ہے۔ صرف امید انسان کو بے لگام بنا دیتی ہے اور خوف مایوس کر دیتا ہے۔ اور یہ خوف ہر وقت دل میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ہر بات اور اپنے ہر فعل کا جواب اس ذات کو دینا ہے، جس ذات کا نام ہے وحدہ لا شریک، جو حلیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں میرا اور آپ کا اللہ ہمارے لیے حلیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہاں پہ وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ پہچانیے گا اس بات کو بھی۔ اور جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ خدا کا خوف ہی انسان کو دنیا سے بے نیاز اور بے خوف کر سکتا ہے، اور یہ خوف اللہ کے سوا ہر خوف کو دل سے نکال دیتا ہے۔ توحید نام ہی ہر نوع کے خداوندوں کی نفی کا ہے۔ توحید کیا بتایا جا رہا ہے کہ توحید نام ہی ہر نوع کے خدا بندوں کی نفی کا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والے مرد حق انسان ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ سرمایہ داروں کے دروازوں کا طواف نہیں کر سکتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ وہ سرے دار بھی سچ اور صرف سچ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دیجیے، ایسے لوگوں کے دستے بازو بنیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں حق اور سچ کی بات کرنا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا محشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بھائی اور دوستو، آج ہمیں
صرف اور صرف ایک ہی اللہ سے مانگنا ہے جس کا نام اللہ ہے، اور صفاتی ناموں میں ایک نام میں نے آپ کے سامنے وہاب کا، جس پہ بھی میں نے یہ ساری بات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کے 99 ناموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ان تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں، بچوں جو اس وقت پریشان حال ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہی اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، ان تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے، اصلاح معاشرہ کرنے، خود اس پہ عمل کرنے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، ایک بنیں گے، نیک بنیں گے، سب کو کیا کریں گے بھائی؟ بولو تو صحیح، سب کو کیا کریں گے؟ نیک بنائیں گے۔ تو آج سے ہی ہمت کر لیجئے، آج سے ہی اپنے ارادوں کو پختہ ارادے کر لیجئے، اور کوشش کرنا شروع کر دیجئے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق دوسرے کو ضرور کچھ نہ کچھ بتائیے، نیکی کی طرف ابھاریے، اور صدقہ جاریہ میں آپ نے کیے ہوئے کاموں کی فہرست اللہ کے ہاں بنتی رہے گی، اور جب روز محشر ہوگا تو پھر اللہ کہے گا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو کیا ہمیں دنیا کے خداؤں سے خفا ہونا چاہیے، حق بات کو سچ بات کرنی چاہیے، اور ایک ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی تو یاد آ رہا ہے، نہیں تیرا نشے من کیسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کیسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چوٹانوں پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چوٹانوں پر۔ اور آگے نوجوانوں کے لیے جو اپنے آپ کو شاہین سمجھتے ہیں، ان کے لیے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرائے افتاد، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرائے آفتاب۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آخر پہ ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ تو کروں گا، جو کہ میرا فرض بنتا ہے۔ پاکس 2030 کو یاد رکھیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور کچھ لکھیے۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔